सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और अपने इस दीनी प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके आ गए आपके लिए। और हमारे साथ यहाँ हजरत मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हम ज़कात के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से आपने इस पे वजाहत की है कि ज़कात कितनी देनी है, कैसे देनी है, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़कात कहाँ आप दे रहे हैं। इस पे ये एक जो मौजू है, ये बहुत ही बड़ा मौजू है, वसी मौजू है। इस पे जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए। तो आज जी, भी इसी के बारे में हम और वजाहत करेंगे। जी बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी मुफ्ती साहब। ज़कात वाक़तन बड़ा वसी तरीन मौजू है, और हमारी किताबों में जो दीनी किताबें हैं, जैसे हदीस की किताबें हैं और फ़िक़्ह की किताबें हैं, उन किताबों में पूरा एक चैप्टर होता है किताब ज़कात का, और उस किताब ज़कात के नीचे फिर अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। सोने चांदी की ज़कात, जानवरों की ज़कात, ज़मीन से निकलने वाली पैदावार की ज़कात, घोड़ों की ज़कात, जानवरों की ज़कात, तो इसी तरह से तिजारती सामान की ज़कात। गरज ये कि बहुत वसी। फिर ज़कात किनको लेनी चाहिए, ज़कात कहाँ खर्च करनी चाहिए, तो वाक़तन बड़ा वसी तरीन मौजू है। जी मसलन जो हमारे बकरवाल भाई हैं, जानवरों जो पालते हैं, हम्म उनको अपने तौर पर ज़कात का निज़ाम समझना होगा कि कितनी बकरियों, कितनी भेड़ों पर ज़कात किस तरह निकालनी है, तादाद कितनी होगी, उम्रें उनकी क्या होंगी, हम्म और वह ज़कात किस को दी जाएगी। जी इसी तरह से जो हमारे बिजनेस करने वाले भाई हैं, उनको समझना होगा कि ज़कात कैसे निकालनी है, और बिजनेस में जो सामान है उस सामान की वैल्यू कैसे निकालनी है, और जो सामान पड़ा हुआ है क्या वो सामान ज़कात में देनी है या नहीं। गरज ये कि हर वो शख्स की जो माल वाला हो, उसको समझना होगा कि मेरे पास माल कौन सी काइंड्स में है। हम्म ये सोने चांदी में है, ये करेंसी में है, ये दुकान का माल है, ये बैंक में रखा हुआ पैसा है, जी ये जमीन में बंधा हुआ पैसा है, या हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं फिर उसको बना करके बेचते हैं, उसमें है। गरज है कि बहुत वसी मौजू है। जी इस वक्त मैं चंद ज़कात के मसाइल को अलग अलग बयान करना चाहूँगा, हम्म ताकि सुनने वाले देख लें कि अगर उनसे जुड़ा हुआ मसला है तो वो अपने ऊपर उसको फिट करेंगे। जी पहला मसला है, हमारी ख़वातीन के पास जो गोल्ड होता है, जी उस सोने और चांदी की ज़कात उन पर लाजिम है। जी ये ज़कात उन पर ही लाजिम है, न उनके शौहर पर, न उनके बेटों पर, न उनके वालिदैन पर, न उनके भाई बहनों पर। बिल्कुल। ज़कात उसी पर लाजिम है जिसके पास सोना और चांदी है, जी जो उसका मालिक है। अब सवाल यह है कि सोना और चांदी उनके पास है, उसका ज़कात वो कहाँ से देंगे जब उनके पास कभी करेंसी नहीं होती है। तो हम्म जवाब यह है कि उसके कई तरीक़े हैं। एक तरीक़ा यह है कि वो इसी गोल्ड में से कोई चीज़ बेचें और बेचने के बाद फिर ज़कात अदा करें, बिल्कुल। या वो गोल्ड जूं का तू ही ज़कात में दे दें। मसल मान लीजिए किसी के पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसको अंदाज़ा करना है कि मुझे 2.5% के हिसाब से ज़कात कितनी देनी है, तो कोई अंगूठी आ जाती है या कोई छोटी मोटी दूसरी कोई चीज़ आ जाती है, वो दे दें। और अगर ये करना मुश्किल हो तो फिर दूसरा तरीक़ा ये है कि अपने भाई से, अपने वालिद से, अपने शौहर से कर्जा ले लें और जी कर्जे लेकर के ज़कात अदा करें। और जब इनके पास इनके ज़िम्मे ये जो कर्जा आ गया, इस कर्जे में अगर अदायगी की शक्ल पैदा हो गई आगे चल करके तो ठीक है, और अगर अदायगी की शक्ल पैदा नहीं हुई तो वही सोने चांदी की कोई चीज़ उनको दे दे जिनसे कर्जा लिया है। मसलन अपने शौहर से, जी अपने शौहर से कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद ज़कात अदा कर दी, और ये अंगूठी उठा करके शौहर को दे दी जी कि तुम्हारा मेरे ज़िम्मे कर्जा था, मैंने अपना कर्जा चुकाया, लो जी अंगूठी तुम ही रखो। बिल्कुल। उसके बाद ये शौहर जो है वो अपनी अंगूठी खुद तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि सोना मर्दों के लिए हराम है। वो ये कह सकता है कि मैंने ये अंगूठी तुमको इस्तेमाल करने के लिए दे दी, तुम इस्तेमाल करो, मगर चीज़ मेरी है। या वो शौहर अपनी किसी बेटी को ये चीज़ दे सकता है, या किसी दुकान पर जाकर के वो अंगूठी बेच करके अपना पैसा वसूल कर सकता है। दूसरा तरीका ये है। जी तीसरा तरीका यह है कि उनके शौहर सोचें कि जैसे हम अपनी बीवियों के 10 किस्म के खर्चे पूरे करते हैं, उनके खाने पीने के खर्चे, उनके कपड़े के खर्चे, उनके बीमार हो जाएं तो दवाइयों के और इलाज मुआवजे के खर्चे, और ये सब करने हैं शौहर को, तो ऐसे ही वो ये सोचे कि इसका दीनी खर्चा इसके ज़िम्मे है, तो इसका दीनी खर्चा मैं अपने सर ले लेता हूँ, मैं उतारता हूँ वो, ताकि आखिरत में इसकी पकड़ ना हो जाए। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी घर की ख़वातीन दुनियावी एतबार से अच्छी हालत में रहें,
ایسے ہمیں یہ بھی فکر کرنا چاہیے کہ آخرین اعتبار سے بھی اچھی حالت میں رہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ شوہر کی طرف سے احسان ہوگا بیوی پر، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن بہرحال زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں چلے گی۔ عورتیں یہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں گی، یا ہم کو کہ آنے والا نہیں۔ ویسے عام طور پر عورتوں کو مال کی زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ معاف تو نہیں ہوگا، بہرحال زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح سے خواتین کا ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جو زیورات ان کے یوزنگ میں ہیں اس زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، یا جو رکھا ہوا بند ہے اس سے بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ پورے زیور پر ہے، چاہے وہ استعمال بھی ہو رہا ہو اور چاہے وہ لاکروں میں رکھا ہوا ہو۔ جی زیور زیور ہے، سونا سونا ہے، جس کائنڈس میں بھی ہے، جس شیپ میں بھی ہے، وہ پاؤنڈ ہے، وہ بسکٹ ہے، وہ جو ہے زیورات کی شکل میں ہے، وہ چاہے انگوٹھیوں کی شکل میں ہے، کڑوں کی شکل میں ہے، جو بھی ہے، بہرحال اس میں زکوٰۃ ہر حال میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب جو زکوٰۃ استعمال ہو رہی ہے نہیں، جو سونا استعمال ہو رہا ہے بطور زیور کے تو اس کا زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو رکھا ہوا اس کا نہیں، ہر سونے پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ان کے مثلا جو خواتین جو ہیں وہ کماتی بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کماتی ہوں، چاہے گھروں کے اندر پہلے زمانے میں ہماری عورتیں وہ چرخا ورخا کاٹتی تھی، اس سے بھی کماتی تھی، یا بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کہیں جاب واب کرتی ہیں، وہ کماتی ہیں۔ تو ان کو بھی سمجھنا ہے کہ صاحب ہمارے پاس جو آمدنی ہے، ایک طرف سے ہمارا جاب ہے، اس کی تنخواہیں ہیں، اسی طرح سے ہمارا سونا اور چاندی ہے، اس تمام کا حساب کر کے پھر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جو جاب کرتی ہیں، جاب کی بنیاد پر جو ان کی سیلری ہے وہ ان کی ہے، ان کے شوہر کی نہیں ہے، ان کے گھر کے لوگوں کی نہیں ہے، اور وہ چاہے اپنے پاس ہو چاہے وہ اکاؤنٹ میں ہو، بہرحال اس کا بھی حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو صورت میں زکوٰۃ سونا اور وہ پیسہ دونوں کو ملا کر کے ٹوٹل کر کے پھر 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جی زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زمینیں خریدتے اور بیچتے ہیں، جی اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ زمینوں کی زکوٰۃ کیسے نکالیں اور کیسے دینی ہے۔ جی تو اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جب کسی انسان نے زمین خریدی مکان بنانے کے لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جی زمین خریدی دکان بنانے کے لیے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمین اگر خریدی ہے اناج اگانے کے لیے یا باغ لگانے کے لیے، سبزیاں اگانے کے لیے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو چیز وہاں پیدا ہوگی اس پر عشر دینا پڑے گا۔ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، جو بھی پیدا ہوا اس کے 10 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے زمین خریدی بیچنے کے لیے، خریدتے وقت ہی نیت تھی کہ جب ریٹ بڑھ جائے گا تو میں بیچوں گا، جی چاہے وہ آدمی مستقل یہی کام کرتا ہو، چاہے ایک آدھ مرتبہ زمین اس نے خریدی تاکہ آگے چل کر بیچیں گے، تو یہ جو زمین خریدی گئی ہے یہ زمین اب زمین نہیں ہے، یہ تجارتی مال ہے، جی اور اس زمین کی ویلیو جتنی ہوگی اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثلا فرض کیجئے کسی جگہ پر 50 لاکھ روپے کنال ہے، جی اب اگر کسی شخص نے یہ 50 لاکھ کی زمین ایک کنال خریدی اور خریدنے سے پہلے ہی نیت تھی آگے چل کر جب ریٹ بڑھ جائے گا تو اس وقت ہم یہ زمین کو بیچیں گے، تو مان لیجئے 1 سال کے بعد اس کا ریٹ بڑھ گیا، یہ اس وقت 60 لاکھ کا ہے مگر ابھی بیچا نہیں ہے، تو اس کو 60 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس میں اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ زمین پڑی ہوئی، اس کی زکوٰۃ ہمارے ذمہ کیسے ہے؟ جواب ہے کہ آپ کے ذمہ زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ تجارتی مال ہے، یہ زمین وہ والی زمین نہیں جیسی ہوا کرتی ہے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان نے گاڑی خریدی بیچنے کے لیے، تو یہ گاڑی جو ہے یہ سواری کی گاڑی نہیں ہے، یہ ذاتی یوز کی گاڑی نہیں ہے، یہ تو تجارتی مال ہے، چاہے سیکنڈ ہینڈ ہو یا تھرڈ ہینڈ ہو، بہرحال یہ گاڑی جو ہے یہ تجارتی مال ہے، اس کے گاڑی کی جس وقت ویلیو نکالی جائے گی اس وقت اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اس کی ویلیو دیکھنی ہوگی۔ تو اب اگر کوئی چیز تجارتی مال بن جائے، اس کی مثال میں بتاتا ہوں، جیسے ہمارے بہت سارے علماء کتابیں خریدتے ہیں، جی تو عالم نے کتاب خریدی خود کے پڑھنے کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عالم نے کتاب خریدی، اس نے سوچا میں لائبریری بناؤں گا، لوگوں کو کتابیں دوں گا کرائے پر، جی تو اس کتاب پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ تو کرائے پر چلانے کے لیے ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کتابیں خریدی ہے بیچنے کے لیے تو یہ کتابوں پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جی یہ ہیں زکوٰۃ کے لازم ہونے کے 2-3 مسئلے جو جن کی بتانے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ اسی طرح سے جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں کمپنیوں میں اور اس میں دوسروں کے شیئر بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ اگر ہم نے کسی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کیا ہے ہوں، تو آج ہمارے شیئر کی قیمت کیا ہے. جی، جس وقت ہم نے انویسٹ کیا تھا اس وقت ہمارا شیئر کتنے کا تھا اور آج ہمارا وہ شیئر کتنے کا ہے. ہوں، دوسرے لفظوں میں کہیے ہم نے کسی کمپنی میں 100 روپیہ رکھا اور آج وہ 100 روپیہ نہیں، وہ 110 روپیہ ہے. جی، تو جس وقت ہم نے رکھا تو اس وقت 100 روپیہ تھا اور آج وہ 110 روپیہ ہے، تو ہم کو 110 روپے کی زکات دینی ہے، چاہے وہ شیئر ابھی نہ نکالیں نہ اس کو بیچیں. کمپنیوں کے اندر جو شیئر لیے جاتے ہیں وہ ان شیئروں کی زکات دینی ہوگی، کیونکہ وہ ایسا ہے جیسے ہمارا پیسہ رکھا ہوا ہے کہیں بینک میں یا کہیں لاکر میں یا کسی دوست کے پاس. جی، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب وہ تو شیئر میں پیسہ بند ہے تو پیسہ کہاں سے زکات نکالیں گے. نہیں، اس میں زکات لازم ہوگی. اسی طرح سے ہمارا اگر کسی کے ذمہ قرضہ ہے، یہ قرضہ چاہے انڈیویجول ہے چاہے دکان کا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ قرضہ واپس آئے گا، آج آئے یا کل، مہینے میں آئے یا سال بھر میں آئے، لیکن بہرحال آئے گا، تو اس پیسے کی بھی زکات ہمیں دینی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ پیسہ قرضے میں ہے تو اس کی زکات ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے. ہاں، ایسا قرضہ کہ جس کے بارے میں امید ہی نہیں ہے کہ وہ واپس آنے والا ہے، اس قرضے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تب زکات دینی پڑے گی پچھلے سارے سالوں کی، اور اگر وہ واپس نہیں آیا تو پھر کوئی زکات لازم نہیں ہے. جی. میں بس یہ تو ہے زکات کے لازم ہونے کی 2-3 مسئلے جن کو بکثرت پوچھا جا رہا ہے اور ہم لوگ بھی جواب دیتے رہتے ہیں. جی، زکات لینے والوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ زکات کے مستحق ہیں جی، اس میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو زبانوں پر لاتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں، جی، اور وہ زکات مانگتے ہیں، ان کو زکات دی جاتی ہے. اگر وہ زکات کے مستحق ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں، آپ اس کا زکات دیں گے تو زکات بہرحال ادا ہو جائے گی. لیکن اگر کچھ لوگ زکات مانگ رہے ہیں اور زکات کے مستحق نہیں ہیں تو ان کا مانگنا بھی حرام ہے اور ان کو زکات دینا بھی صحیح نہیں ہے. اور اگر زکات دی گئی جانتے ہوئے کہ مستحق نہیں ہے صرف پیچھا چھوڑانے کے لیے تو وہ زکات ادا نہیں ہوگی. لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکات کے مستحق ہوتے ہیں مگر وہ زبان پر بھی نہیں لاتے اور لوگ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ زکات کے مستحق ہے. جی، ان میں ایک بڑی اہم ترین قسم ہے ہمارے اماموں کی. جی، اکثر اماموں کا حال یہ ہے کہ وہ بیچارے زکات کے مستحق ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ مثلا فرض کیجئے ایک امام صاحب ہے جو کسی گاؤں کے ہیں اور وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں. اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، گھر میں اس کے جو کچھ پراپرٹی ہے اس کے ماں باپ کی ہے. یہ کسی مسجد میں امام ہے، اس کا نکاح ہوا ہے یا ابھی نہیں ہوا ہے، 8-10 ہزار روپے یا 10-12 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے اور وہ اٹھا کر گھر والوں کو دیتا ہے یا یہ خرچ کرتا ہے اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر. جی، تو اس کے پاس تو کوئی بیلنس ہے ہی نہیں. تو اس کے پاس کوئی بیلنس نہیں ہے. اب اگر اس کو کوئی بڑی پریشانی آتی ہے تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ خرچ ہو رہی ہے، جو تنخواہ مل رہی ہے وہ خرچ ہو رہی ہے. زندگی تو گزار رہا ہے بہت اچھی حالت میں، یعنی اس کے سفید کپڑے بھی ہوں گے، ادھر سے جوان بھی ہے، ادھر سے نماز پڑھانے کے لیے آگے بھی بڑھتا ہے اور ممبر پر بھی بیٹھ کر کے خطبہ بھی دیتا ہے. اس لیے لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ یہ بیچارہ مفلوق الحال ہے اور گھر کی حالت اس کی کتنی نازک ہے. مگر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مہینے کی تنخواہ آ گئی اور دے دی، خرچ ہو گئی کچھ گھر والوں کو پر کچھ بیوی بچوں پر. یہ لوگ بھی زکاتوں کے مستحق ہیں مگر وہ زکات زبان پر نہیں لاتے ہیں اور لانا بھی نہیں چاہیے. ہم اماموں کو کہتے ہیں اپنی زبانوں پر مت لاؤ، خودداری کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ، کفایت شعری کے ساتھ اور استغنا کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. تمہارا سب سے اہم ترین عہدہ تمہارا امامت کا ہے. اگرچہ آج کے مسلمان اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے مسلمانوں کے وہ خود اپنی اماموں کی فکر کریں اور ان کی تنخواہیں اچھی سے اچھی ہوں، ان کو فیسلٹیز اچھی سے اچھی دیں. لیکن مجھے ابھی اس وقت اماموں کا مسئلہ نہیں، اس وقت میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے امام زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں مگر وہ زبان پر نہیں لاتے. جی، تو بہرحال اگر ہمیں محلے میں معلوم ہوا کہ ہمارا امام صاحب اس کی مالی پوزیشن اتنی ڈاؤن ہے، وہ صرف ہماری تنخواہ پر بیچارہ پل رہا ہے اور پس انداز یعنی بیلنس اس کا کچھ نہیں رہتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے گھروں میں جو ملازم لوگ ہوتے ہیں تو وہ ملازم لوگ اپنے وہ گھر والے جو ہیں وہ زکوٰۃ جب نکالتے ہیں وہ سوچتے ہیں اپنی ان ملازموں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. تو جواب آئے گا کہ تنخواہ کے علاوہ اگر آپ یہ زکوٰۃ ان کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ خود زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوں، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ ان کے ذمہ خود زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے. اگر ان میں سے کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی رقموں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ رقم ان کو کہیں مہیا نہیں ہو پاتی. مثلا مکان بالکل نہیں ہے، اب مکان بنانا ہے تو بہت بڑی رقم چاہیے، یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا
اور اس بیمار کو بہت بڑی رقم چاہیے علاج معالجے کرنے، مگر وہ ہے ہی نہیں، اتنی بڑی رقم نہیں ہے. یا اسی طرح سے خدا نخواستہ کسی کو کوئی لاس ہو گیا اور اس لاس سے نکلنے کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہے، مگر اس کے پاس ہے ہی نہیں. اب کچھ لوگ اس کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، تو زکوٰۃ جمع کرتے کرتے جو ہی اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ اس میں زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، تو اس کے بعد مزید زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے. مثلا میں مثال بتاتا ہوں، ایک شخص ہے، خدا نخواستہ وہ کڈنی فیلئر ہو گیا، اب اس کو کئی لاکھ روپے لگ رہے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے میں، مثلا 1-2 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں. اب اگر اس کو مزید زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس 1-2 لاکھ روپے جمع ہیں اور اس 1 لاکھ روپے پر اس کو زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے. ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس طرح کا حل کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کڈنی فیلئر کے لیے ہم زکوٰۃ کے رقمیں جمع کر رہے ہیں اور زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہی نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ بچاتے بچاتے اس بیچارے کی مدد نہ کر پائیں. تو ایسے وقت میں حل نکالنا ہوتا ہے، اس طرح کا حل کہ وہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس بیچارے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. اور جب ایسا کیس ہوتا ہے تو ہم اس کو حل بتاتے ہیں کہ دیکھو جتنا 1-2 لاکھ روپے اس کے بعد جمع ہو چکا ہے، اس کو کہو کہ وہ خرچ کر دیں، اور خرچ کرنے کے بعد تاکہ وہ اپنے آپ کو زیرو پر لائے گا اور پھر یہاں سے اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم جمع ہو سکے گی. یا اس سے کہیں کہ مزید رقم وہ قرضہ لے لے اور اپنا علاج کرائے. اب اس کے جمع جو قرضہ ہو گیا تو یہاں سے زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے قرضہ جو ہے وہ اتروانے کی کوشش کی جائے، کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا. لیکن ہوش کر کے زکوٰۃیں جمع کر کے ان کے حوالے کر دی جائے تو زکوٰۃیں ادا نہیں ہوگی. اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے آکسیجن کی پریشانیوں میں ہیں، لہذا بہت سارے محلوں میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آکسیجن کا انتظام کر کے رکھیں گے تاکہ ضرورت مندوں کو وہ آکسیجن مہیا کیا جا سکے، اور اس کے لیے لوگ زکوٰۃ کے رقمیں جمع کر رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے آکسیجن کی ضرورت واقعی بڑی ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے، اور اس کے لیے انتظامات ضرور ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے ہسپتالوں میں یہ ضرورت پوری نہ ہو سکے تو محلوں کے اندر اپنا انتظام خود کیا جانا چاہیے تاکہ ضرورت مند انسان کو یہ سلنڈر مل سکے اور آکسیجن فراہم ہو سکے. مگر اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اگر خرچ کی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ ان آکسیجنوں کے سلنڈروں کا کوئی مالک نہیں ہے. یہ جو ہیں یہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دیں وہ مالک بن جائے. دراصل معاملہ یہ ہے، ہم کسی چیز کا جب استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو ہم اس کا صرف استعمال کر سکتے ہیں، ہم چیز کے مالک نہیں ہیں، اور ایک ہے ہم اس چیز کے مالک بن گئے چاہے وہ آدمی استعمال کریں یا نہ کریں. مسجد کا جائے نماز آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ آپ کی چیز نہیں ہے. اور آپ کے گھر میں جو جائے نماز ہے وہ آپ کی چیز ہے، چاہے اس پر نماز پڑھیں آپ یا نہ پڑھیں. اسی طرح سے زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کو، فرد کو دینا، انڈیویجول فرد کو دینا ہوگا، چاہے بعد میں وہ استعمال کرے یا نہ کرے. ہم نے اگر فیسلٹی مہیا کر دی زکوٰۃ کی رقم سے اور استعمال کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، مگر مالک کوئی نہیں بنے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس سے. مثلا فرض کیجئے ہم نے کتاب خریدی اور ہم نے اعلان کر دیا تمام لوگ کتاب پڑھیں اور واپس کر دیں، اور یہ کتاب خریدی ہے میں نے زکوٰۃ کی رقم سے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی کیونکہ کتاب کا مالک کوئی بھی نہیں رہا، استعمال کرنے کا آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر ہم نے زکوٰۃ کی رقم سے کتاب خریدی اور وہ کسی غریب کو دے دی تو وہ غریب جو ہی کتاب لے لے گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح سے آکسیجن کے گیس سلنڈر کا معاملہ ہے، جہاں بہت سارے لوگوں نے پوچھا، ہم نے ان کو بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے، البتہ دوسرا حل بھی بتایا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ جمع کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بیت المال قائم کرتے ہیں، یتیم خانے قائم کرتے ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ بناتے ہیں اور دوسرے قسم کے ناموں سے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے ادارے چلانے والے لوگ پہلے سیکھ لیں زکوٰۃ کے وصول کرنے، زکوٰۃ کی خرچ کرنے کے قوانین، اسلامی قوانین کیا ہیں. صرف جوش و جذبے کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں گے اور بیت المال کھڑا کر دیں اور بعد میں پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کلیکٹ کس طرح کی جائے اور خرچ کس طرح کی جائے، اور فرق نہیں کرتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے جو ادارے بھی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں بیت المال کے نام پر ہوں، ٹرسٹ کے نام پر ہوں، یتیم خانے کے نام پر ہوں یا مدرسے والے ہوں، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی گردن شریعت کے سامنے رکھے، چاہے وہ کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو یا سفیر، وہ چاہے کسی ویلفیئر ٹرسٹ کا چیئرمین صاحب ہو یا پریزیڈنٹ، یا اسی طرح سے کسی یتیم خانے کا ذمہ دار ہو، ہر ایک کی گردن شریعت کے سامنے جھکی رہنی چاہیے. شریعت سب سے بالا تر چیز ہے، یہ سب پر نافذ ہے، یہ علماء پر بھی ہے، ذمہ داران پر بھی ہے، غریبوں پر بھی ہے، امیروں پر بھی ہے، یہ علماء پر بھی ہے، مفتیوں پر بھی ہے. شریعت سب کے لیے شریعت ہے، تو سب کو شریعت کے اصولوں کے سامنے سر جھکانا چاہیے، شریعت کے اصولوں کو فالو کرنا چاہیے.
اور فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو سیکھیں اور جان لیں کہ شریعت کا قانون کیا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ تو جو لوگ بھی زکاتیں وصول کرتے ہیں، جن ناموں کے ادارے بھی ہوں، وہ بہرحال وہ زکات وصول کرتے ہوئے اچھی طرح سے سمجھیں کہ پہلے طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ زکات کے سلسلے میں آخری بات جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ زکات کے بہترین مستحق وہ اسلامی مدرسے ہیں جن اسلامی مدرسوں میں باقاعدہ اسلامی تعلیم ہوتی ہے اور ان اسلامی مدرسوں میں ٹھیک طرح سے زکات خرچ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے بہترین مصرف ہیں کیونکہ عام غریبوں کو زکات دیں گے، ان بیچارے غریبوں کا چولہا تو جلے گا، کھانا ان کو مل گیا، بہت اچھا ہو گیا، لیکن دین کو اس سے کوئی نفع نہیں ہوا۔ اور مدرسے میں جو پڑھنے والے غریب بچے ہوتے ہیں، جب ان پر یہ زکات خرچ ہوتی ہے اور وہ آگے چل کر کے ہماری دینی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہی پھر سوسائٹی میں عالم کی شکل میں، حافظ کی شکل میں، قاری کی شکل میں، نکاح خان کی شکل میں، جنازہ پڑھنے والے کی شکل میں سوسائٹی کو ملتے ہیں۔ ہم مسلم معاشرے کو دینی اعتبار سے جن افراد کی ضرورت ہے ان میں کیا کیا آدمی چاہیے؟ ان کو امام چاہیے، ان کو مولوی چاہیے، ان کو مفتی چاہیے، ان کو قاری چاہیے، ان کو بچوں کو قرآن پڑھانے والا چاہیے، ان کو نکاح پڑھانے والا چاہیے، ان کو خطبہ دینے والا چاہیے، ان کو مسئلہ بتانے والا چاہیے، اور ان کو جنازہ پڑھانے والا چاہیے۔ یہ تمام مدرسوں سے مہیا ہوتے ہیں، اور اگر مدرسوں سے یہ کام مہیا نہیں ہوئے تو آگے چل کر کے پھر کیا ہوگا؟ نہ کہیں جنازہ پڑھانے والا ملے گا، نہ کہیں خطبہ پڑھنے والا ملے گا، نہ نماز پڑھانے والا ملے گا۔ جیسے یورپ کے بے شمار ملکوں میں، بے شمار شہروں کا حال یہ ہے کہ وہاں بڑے خوشحال مسلمان ہیں لیکن جنازہ پڑھانے والا بھی کہیں نہیں ملتا ان کو، اور بعد میں وہ خود ہی الٹا سیدھا پڑھا دیتے ہیں، یاد بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، یا امام بھی نہیں ملتا ہے، اور بعد میں ایسے انسان کو بناتے ہیں جس کو صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے حالات سے واقف ہوں کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ صاحب مسلمان بہت خوشحال ہیں، سارے کے سارے کروڑ پتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں، لیکن دینی اعتبار سے رہنمائی کے اعتبار سے زیرو پر ہیں، کیونکہ نہ پڑھانے والا ہے، نہ نکاح پڑھانے والا، نہ خطبہ پڑھانے والا، نہ نماز، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو دینی مدرسے ہیں، یہ دینی مدرسے زکوٰۃ کے بہترین مستحق ہیں، وہیں سے ہماری دینی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ دین کی تعلیم کا اب آج امت کے پاس اور کوئی انتظام نہیں ہے سوائے دو کے، ایک ہے مدرسے اور ایک ہے مکتب۔ مکتب کا مطلب ہر مسجد والوں کے ساتھ مکتب ہونا چاہیے۔ جی بہرحال یہ چند مسائل تھے اس وقت جو میں نے عرض کر دیے، تو اگلی نشستوں میں ہم انشاءاللہ دوسرے موضوعات پر بات کریں گے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں کافی تفصیلاً سمجھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی زکوٰۃ دینے کی کیا احکامات ہیں اور کس طریقے سے دینی ہے، کہاں دینی ہے، کس طریقے سے نہیں دینی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔